स्टेज पर मौजूद पीडीएम के कायदीन, कौमी ज़ुआमा, बहावलपुर और सरायकी वसेब के मेरे भाइयों, दोस्तों, जवानों, सरायकी वसेब दे भिरावां को मेरी तरफ तो सत बिस्मिल्लाह। मेरे दोस्तों, आज बहावलपुर की तारीख में ये अज़ीमुश्शान रैली, जिसमें हर तरफ से अवाम ने शिरकत की, मौजूदा जाली हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। और ये सिर्फ आपके इज्तिमा से ही नहीं, आपने बार बार जाली वजीर आजम को ये कहते हुए सुना कि फौज मेरी पुश्त पर है। इस बात का एतराफ है कि अवाम उसके पुश्त पर नहीं है। और परसों आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां उनके दोनों तरफ जो दो बड़े बैठे हुए थे, उनको वो एक शायर की जुबान में कह रहा था, तुम्हें बूथा देख हालात न पूछ। हालात न पूछ। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान में आजाद जमहूरी फजाओं को बहाल करने की जद्दोजहद कर रही है। और इस अजीम मकसद के लिए ये एक कौमी तहरीक है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आज इस प्लेटफार्म पर मुत्तहिद है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद दिन पहले पीडीएम का सरबराही इजलास था और पूरी हुकूमत और हुकूमत के तमाम ऐवानों में इस बात का इंतजार हो रहा था शायद पीडीएम में इख्तलाफ होगा, पीडीएम टूट जाएगा। लेकिन जब हमने फैसले किए और एक आवाज के साथ हम बाहर निकले तो जैसे उनके घरों में मातम बिछ गया। और इंशाअल्लाह उनके घरों में ये मातम बरकरार रहेगा। अवाम भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को ज़बा कर रहे हैं और इनके वज़रा अभी भी चैनलों पे बैठकर मुरलियां बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और आपके सराय की जुबान में फक्किरी। मेरे दोस्तों,
वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती। अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह अवाम के नुमाइंदे यही हैं जो आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं। बहावलपुर के मेरे भाइयों, सरायकी वसेब के मेरे भाइयों, जब यहां सूरे की तहरीक का आगाज हुआ, लोग अभी सोच रहे थे कि इस पर हम क्या फैसला दें। मैंने यहां बहावलपुर में आकर जलसे आम में आपके सूबे की हिमायत का ऐलान किया था और मैं आज भी अपने उस ऐलान का इरादा करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। मेरे दोस्तों, एक तरफ हुकूमत नाजायज, एक तरफ हुकूमत गैर जमहूरी और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने हर इज्तिमा में यह बात कही है कि आज की इस मुतमद्दिन दुनिया में, आज की इस मुतमद्दिन दुनिया में रियासतों की बका का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पर हुआ करता है। जहां मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आखिरी साल का बजट पेश कर रही थी, तो अगले साल के लिए सालाना तरक्की का तखमीना 5.5% बता रही थी और उससे अगले साल के लिए 6.5% का तखमीना बता रही थी। ये नाअहल आए, इन नाअहलों ने पहला बजट दिया 5.5% तरक्की की शरह, तो दूर की बात 1.8% पर आए और जब दूसरा बजट पेश किया तो 0 से भी नीचे 0.4% पर आ गए और ये कैफियत आइंदा चंद सालों में अगर ये हुक्मरान रहे तो मजीद बरकरार रह सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्होंने नाकाम पॉलिसियों के नतीजे में कश्मीरियों को मोदी के जबर सितम पर छोड़ दिया है। ये कश्मीर फरोश हैं और हमने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह 5 फरवरी को अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का दिन मनाएगी और पीडीएम की सरबराही में मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए हर बड़े शहर में मुजाहरे किए जाएंगे और बताया जाएगा कि इस सरकार ने जाली सरकार ने कश्मीर को बेचा है। ये कश्मीर फरोश है और इसलिए कश्मीर फरोश है कि अभी इनकी हुकूमत नहीं आई थी। कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला इमरान खान ने पेश किया था, किसी और हुक्मरान ने पेश नहीं किया था। मेरे दोस्तों, कश्मीर को हड़प करना और इंडिया के नाजायज कब्जे को कानूनी हैसियत में तब्दील करना, इसी के लिए इमरान खान ने कहा कि खुदा करे मोदी कामयाब हो। जब मोदी कामयाब होगा
تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر دیا اور کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر دیا. تو میرے دوستو، ان کی خارجہ پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے پیسے میں خرد برد کا کیس ہے، جس میں سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لیے فنڈنگ کی ہے. یہ نمائندگی ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہاولپور کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی ہوگی اور دنیا پر واضح کیا جائے گا کہ فلسطین پہلے ہے، فلسطینیوں کی مملکت کی آزادی پہلے ہے. پہلے فلسطین کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے فلسطین کو تسلیم کرنے کی آرزو ہوگی، پہلے بیت المقدس کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کرنے کی بات ہوگی اور انشاءاللہ یہ آواز پاکستان کی سرزمین سے اٹھے گی اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوا کرے گی. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، میرے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے دوستو، ایک طرف ہندوستان ہمارا ایک مستقل دشمن ہے، دوسری طرف جب پاکستان میں چائنا نے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، سی پیک کے ذریعے سے پاکستان کو پوری دنیا کا تجارت کا راستہ بنایا، 35 ارب ڈالر پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے لیے لگائے. آج یہ حکومت اسی لیے لائی گئی ہے، اسی ایجنڈے پر لائی گئی ہے، اسی بنیاد پر مغرب کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے کہ چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ناکام بنایا جائے. سو اس نے سی پیک کے سارے منصوبے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور آج پورے ملک میں سی پیک کا وہی حال ہے جو پشاور میں بی آر ٹی کا ہوا ہے. میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت کو انہوں نے سمندر میں غرق کیا ہے. جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی، آج آپ خود بتائیں کہ افغانستان آپ سے منہ پھیر چکا ہے اور پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ایران پاکستان کا پڑوسی ہونے کے باوجود انڈیا کے کیمپ میں چلا گیا ہے اور آپ خطے میں تنہا ہیں. پاکستان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، ملائیشیا کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، انڈونیشیا کی معیشت رو بترقی ہے، سری لنکا کی معیشت رو بترقی ہے، بھوٹان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، نیپال کی معیشت رو بترقی ہے، افغانستان ہم سے کئی قدم آگے نکل چکا ہے، ایران کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور اس پورے ماحول میں ایک تنہا پاکستان ہے جس کی معیشت ڈوب رہی ہے. پھر ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے رسک ہے یا نہیں ہے؟ یہاں میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ جو حکمران کہتا ہے
کہ فوج میری پشت پر ہے، اس لیے مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فوجی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز نااہل حکومت کے پشت پر ہیں تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں، تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرف اس کا رخ ہوگا، کیونکہ آپ اس جرم میں شریک ہوں گے۔ ملک کسی ڈکٹیٹر کا جاگیر نہیں، ملک کسی ادارے کا جاگیر نہیں، یہ ملک کسی کے قبضے میں نہیں، یہ ملک عوام کا ہے اور یہاں پر عوام کا راج ہوگا۔ عوام کے بغیر ہم اس ملک پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کی حاکمیت اور اس کے نیچے اللہ کا خلیفہ بن کر پاکستان کے عوام اپنے نمائندوں کے وساطت سے حکومت کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ہماری موقف اصول پر مبنی ہے، ہم نے اصول کی باتیں کی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جب 10 پارٹیاں بیٹھتی ہیں، بحث کرتی ہیں، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کہانیاں بنا لیتے ہیں، اختلاف ہو گیا، فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ یاد رکھو ہمارا موقف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ حکومت دھاندلی کی حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا۔ آئین کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوں گے، ووٹ کی امانت واپس عوام کو ملے گی۔ اب اس موقف پر ہم قائم ہیں۔ چھوٹی موٹی حکمت عملی کی تبدیلیاں اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہوتی رہیں گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں گے اپنی پالیسیوں میں۔ ہم کبھی کارڈ چھپائیں گے، کبھی کارڈ دکھائیں گے، اور تم جلتے رہو گے، تم یہی مرلیاں بجاتے رہو گے، تمہارے پلے اور کچھ نہیں آئے گا۔ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، کہ جو لوگ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، یہ بڑے بالغ النظر سیاسی لوگ ہیں، یہ اپنے قدموں پر کھڑے سیاسی لوگ ہیں، اور تم کسی کی بیساکھی پر چلنے والے، تمہیں تو چلنا ابھی تک نہیں آیا، تم نے قوم کو سیاست کیا دے دی۔ چند دن پہلے ایک انٹرویو میں مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، دیکھو نا وزارت ایک تبدیل ہو گئی، ایک وزارت کسی کو، دوسری وزارت کسی کو، تو آپ تبدیلی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا وہ 2 بندے بازار میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، یہ کپڑے تبدیل کر لیں، تو پھر دونوں نے آپس میں تبدیل کر دی۔ یہ اس طرح کی تبدیلی ہے۔ تبدیلی کو مذاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے، جن کو حکومت کرنی نہیں آتی، جو صبح شام پوچھتا ہے میں نے بیان کیسے دینا ہے۔ اس دن آج ایک انٹرویو دیا، ایک بیان دیا اس نے کہ مجھے تو حکومت چلانی نہیں آتی، میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے جس کو حکومت چلانی آئے، مجھے تو تجربہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ وقت چاہیے، مجھے تو اعداد و شمار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو جب تجھے کچھ پتہ نہیں تھا تو تجھے کس بلا نے کہا تھا کہ حکومت میں آؤ؟ ابھی پرسوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا، میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا، میرے سیاق و سباق کو اس طرح بیان کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کہ اب بتاؤ، اس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دینی آتی ہے۔ جس کو نہ بیان دینا آتا ہو، نہ بیان کی وضاحت آتی ہو، نہ بیان کی صفائی آتی ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ بی بی مریم نے تو کہہ دیا
کہ بنی گالا کے محل کو انہوں نے ریگولرائز کر دیا ہے. اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگولرائز کرانے کی کوشش کر لے تو بہتر ہوگا. اس قماش کے لوگ پاکستان کی قوم پر مسلط ہمارے لیے غیرت کا سوال ہے، ہماری ملی حمیت کا سوال ہے، قومی حمیت کا سوال ہے. اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہو اور ہم برداشت کرتے چلے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہے. ہم نے ان کے خلاف تحریک شروع نہیں کی. سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں کہ عام اصطلاح ہے. میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شرعی کا اعلان کیا. ان کے خلاف میدان میں اترنا، تحریک چلانا، جدوجہد کرنا، آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا، یہ صرف سیاسی تحریک نہیں، ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شرعی جہاد بھی قرار دیا. لبیک 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 لبیک. اور یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہے گی. ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے. بدامنی تو کہتے ہم دہشت گردی ختم کریں گے. میرے خیال میں گزشتہ ہفتے 10 دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بیک وقت 5 سے زیادہ ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر ہوئی اور نوجوان مظلوم کو 22 گولیاں مار کر کیوں شہید کیا گیا. یہ ہے انسانیت کا قدر، یہ ہے انسانوں کا حق. کہاں گیا انسانیت کا حق؟ کہاں چلا گیا؟ انسانی حقوق کے ادارے کیوں گم ہو گئے؟ میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہیں. میرے دوستو، نہ یہ حکومت جائز ہے، نہ اس کی معیشت بہتر ہے. اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے 19 جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں. اس 2 سالوں میں اس حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے، میگا کرپشن اس کے لیے بہت چھوٹا رہ گیا. نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، اور بابا تو سارا ٹبر کرپٹ ہے. تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا. اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہم اس میدان عمل میں رہیں گے. آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے، جو حق دیتا ہے، قانون جو ہمیں حق دیتا ہے، ہم وہ استعمال کریں گے، ڈٹ کر کریں گے. اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس حکومت کو سمندر میں غرقاب نہیں کر دیتے. انشاءاللہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں. ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیری ہمارے ساتھ ہیں. ہم فلسطینیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ فلسطینی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ آج امت مسلمہ کی آواز بننے جا رہے ہیں. اور آپ نے جب ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا قد کاٹ اتنا اونچا کر دو تاکہ دنیا تسلیم کر لے کہ پاکستان کسی کی کالونی نہیں ہے، آزاد
اور خود مختار مملکت ہے اور امت مسلمہ کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب بنائے۔ میں ایک بار پھر اس کامیاب ریلی پر آپ کو اور بہاولپور اور سرائیکی وسیب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب ریلی پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی نصرت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ یہ جتنے گونگے بہرے ہیں، یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں، جو ڈنڈے تلے ٹہرے ہیں، یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں۔ ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں۔ جو ڈر گئے وہ مر گئے، جو ڈرتے نہیں وہ مرتے نہیں۔ عدل بحال کرانا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف، یہ ملت کا ترانہ ہے۔ یہ دیس بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ للکار سنو، پکار سنو، یہ میاں نواز، یہ میاں شہباز، کلثوم نواز، مریم نواز، وحدت کی آواز، غیرت کی آواز، عظمت کی آواز، ملت کی آواز، رہبر ہمارے، جگر ہمارے، ہر حال میں لانا چاہتا ہوں، دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ یہ جتنے گونگے بہرے ہیں، یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں، جو ڈنڈے تلے ٹہرے ہیں، یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں۔ ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں۔ جو ڈر گئے وہ مر گئے، جو ڈرتے نہیں وہ مرتے نہیں۔ عدل بحال کرانا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف، یہ ملت کا ترانہ ہے۔ یہ دیس بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔
यहाँ पर अदालत बिकते हैं, यहाँ मुंसिफ सारे झुकते हैं, यहाँ दिल हमारे दुखते हैं, हम आवाम क्या कर सकते हैं। ये खुदा के नहीं, ये अल्लाह के नहीं, ये तो बंदू ही के बंदे हैं, इन बेचारों के ये धंधे, ये यहूद के सब कारिंदे, ये इंसान मादरंदे। शर्मिंदे हम शर्मिंदे, शर्मिंदे हम आवाम क्या कर सकते हैं। ये खुदा के नहीं, ये अल्लाह के नहीं, ये तो बंदू ही के बंदे हैं, इन बेचारों के ये धंधे।